उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे और अपने अपने इम्तिहान की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हम डेली आपके लिए आईपीएससी के सिलेबस का एक टॉपिक लेकर हाजिर होते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है मीर बब्बर अली अनीस। आपके निज़ाम में और वैसे भी मीर अनीस को एक मरसिया कोक की हैसियत से जाना जाता है और आपके अनीस और दबीर दोनों को आपके निसाब में अनीस के बारे में दिया हुआ है, तो हम इनको पढ़ेंगे। इन्हें उर्दू का उमर भी कहा जाता है, आप सभी ये जानते होंगे। इनकी पैदाइश 1802 में हुई और इनकी वफ़ात 1874 में। और 1803 में किसकी पैदाइश हुई थी ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और 1874 में किसकी वफ़ात हुई थी ये भी 75 में ये भी बताइएगा। इनका नाम मीर बब्बर अली था और तखल्लुस अनीस था। पहले ये अभी आप आगे देखेंगे हज़ी जो है ये तखल्लुस रखते थे, लेकिन उन्होंने इनके उस्ताद के कहने पर अनीस तखल्लुस इख्तियार कर लिया था। अनीस फैज़ाबाद में 1802 में पैदा हुए थे और इनका इंतकाल लखनऊ में 1874 में हुआ था। इनके वालिद का नाम मीर मोहम्मद मुस्तफ़ा खलीक था। दादा का नाम मीर ग़ुलाम हसन था, ये मारूफ। और ये मीर हसन साहब, मीर हसन कौन से, जिन्होंने सहरुल बयान मसनवी लिखी है ना, वो इनके दादा थे। और परदादा का नाम मीर ग़ुलाम हुसैन साहब था, जो अपने दौर के मशहूर हिजो को क्या थे, शायर थे। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि मीर अनीस को शेर व शायरी किसमें वसीयत में कहते हैं ना हम, जैसे कि पुश्तैनी कोई चीज़ हो तो विरासत में मिली है, तो वैसे ही मीर अनीस को ये जेनेटिक भी हम कह सकते हैं। परदादा, दादा, वालिद, फिर वालिद से इनको मिली, तो ये जेनेटिक है। इनका ख़ानदानी जो चीज़ किसी के अंदर होती है ना, उसमें अलग कुछ बात होती है, क्योंकि वो कहा जाता है ना किसी के खून में वो चीज़ होती है। तो वैसे ही यहाँ पर जो मीर अनीस हैं उन्हें शेर व शायरी जो है वो विरासत में मिली हुई थी, जो इन्हें दूसरे शोराओं से अलग इसी वजह से करती थी। गज़ल की तरह मरसिए में भी अनीस के उस्ताद कौन थे, खलीक। खलीक यानी कि कौन, इनके वालिद जो थे वो इनके गज़ल के भी उस्ताद थे और मरसिए के भी उस्ताद थे। और वालिद के कहने पर ही इन्होंने गज़ल को क्या किया था, तर्क किया था। और गज़ल को तर्क करके इन्होंने क्या लिखना शुरू किए थे, मरसिए लिखना शुरू किए, मरसिए की तरफ राग़िब हुए। अनीस ने इब्तिदाई तालीम अपने वालिद खलीक से ही हासिल की थी। अनीस ने अरबी फ़ारसी की तालीम मीर सैफ़ अली फैज़ाबादी और मौलवी हैदर अली लखनवी से हासिल की थी। इनकी पैदाइश तो वहाँ हुई थी अकबराबाद में, फिर वफ़ात लखनऊ में हुई, तो ये लखनऊ में ही रहे, इन्होंने तालीम वहीं हासिल की। इनकी शादी कब हुई थी अनीस की, 19 बरस की उम्र में हुई थी। किससे, फ़ातिमा बेगम से 1822 के आसपास हुई थी। मीर अनीस के 3 बेटे थे, मीर नफीस, मीर दमीर और मीर सलीस। ये इनके 3 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं। अनीस को उम्दा किताबें रखते थे और इन्हें कबूतर और बिल्ली पालने का बहुत शौक़ था। अनीस ने 13 साल की उम्र में शेर गोई शुरू कर दी थी। गालिब ने भी 13 या 12 साल की उम्र में शेर गोई शुरू की थी और इन्होंने 13 साल की उम्र में शायरी कहना शुरू की थी। और किससे की थी, गज़ल से। बाद में इन्होंने गज़ल को तर्क कर दिया था। वालिद के कहने पर मरसिए की तरफ ही क्या हुए थे, मुतवज्जो हुए थे, क्योंकि वहीं इनके इब्तिदाई इसके शायरी के उस्ताद थे। अनीस के वालिद ने कहा था कि बेटा, शायरी के हवाले से आप अपनी आखिरत के बारे में सोचने, तो तुम कुल खुदा के पास जाओगे, कल को जब तुम खुदा के पास जाओगे तो क्या मुँह लेकर जाओगे। ये बात इनसे किसने कही थी, इनके वालिद साहब ने कही थी। इसीलिए अनीस ने गज़ल को तर्क कर दिया और मरसिए की तरफ मुतवज्जो हुए। अगर कभी सवाल आ जाता है कि इसकी क्या वजह थी, तो इसकी ये वजह थी क्योंकि इनके वालिद साहब ने इनसे ये बात कही थी कि जब तुम खुदा के पास जाओगे तो क्या मुँह दिखाओगे खुदा को। मीर अनीस को दबिस्तान लखनऊ में मरसिए का क्या माना जाता है, बानी माना जाता है। सलाम की इब्तिदा मरसिए में मीर अनीस ने ही शुरू की थी। सलाम जो होता है वो आपकी शान में पढ़े जाते हैं, किसकी, हुजूर की के लिए जो पढ़े जाते हैं ना, उन्हें हम सलाम कहते हैं, नबी की शान में पढ़े जाते हैं।
میر انیس نے اپنی پہلی غزل والد کے کہنے پر ناسک کو دکھائی تھی، وہ بھی ان کے استاد تھے، اور انیس نے خدا سے یہ دعا کی تھی کہ مجھے ایسی مہارت عطا فرما کہ خون برستا نظر آئے، میری شاعری ایسی ہو کہ اس میں کیا نظر آئے، اس میں خون برستا ہوا نظر آئے۔ یہ انہوں نے کس سے؟ خدا سے دعا کی تھی، مجھے ایسی مہارت عطا فرمانا، مطلب پڑھنے والے پر وہ اثر کرے، دکھے کہ لگے ہاں کہ کچھ لکھا ہوا ہے۔ اور صنف جنگ، مطلب کہ جس چیز کے لیے میں لکھ رہا ہوں، مرثیت میں جنگ کا بیان کیا جاتا ہے نا، تو وہ دکھے۔ دعا قبول ہوئی اور انیس نے جو واقعہ بیان کیا اس کی تصویر کھینچ دی، مطلب اللہ تعالیٰ نے، خدا نے ان کی دعا کو قبول کیا، کیونکہ اس بات کا اندازہ ہم کیسے لگا سکتے ہیں؟ جب ہم انیس کی شاعری کو پڑھتے ہیں تو ان کی جو مرثیے ہیں ان میں واقعی ایسا لگتا ہے کہ خون برس رہا ہے۔ انیس کے مرثیوں کی اہم خصوصیات منظر نگاری ہے، وہ اس طریقے سے بیان، اس طریقے سے الفاظ اور اس طریقے سے منظر کو پیش کرتے ہیں کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہاں یہ ہمارے سامنے یہ واقعہ ہو رہا ہے، اسے کہتے ہیں منظر نگاری۔ اس طریقے سے وہ پیش کرتے ہیں، یہی ان کی شاعری کی کیا ہے؟ خصوصیات ہے، جو انہیں دبیر سے ایک اسٹیپ آگے لے جاتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ کلاس میں تو ٹاپر ہوتے ہیں، لیکن ایک میں کچھ خاصیت ہوتی ہے جو اسے دوسرے سے ڈفر کرتی ہے، ڈفرینٹ دکھاتی ہے، آگے والی پوزیشن پر لے جاتی ہے۔ تو انیس اور دبیر کا نام مرثیے میں ہمیشہ لیا جاتا ہے، لیکن انیس کو ایک چیز یہ تھی کہ انیس کو وراثت میں شعر و شاعری یہ ساری چیزیں ملی تھیں، اور دوسری چیز یہ تھی کہ یہ ان کی جو منظر نگاری تھی وہ ان کی شاعری کی خصوصیات تھی۔ انیس پہلے حضی تخلص رکھتے تھے اور ناسک کے کہنے پر 1816 میں انہوں نے یہ تخلص اختیار کیا تھا۔ کیا انیس؟ یہ امپورٹنٹ ہے، یہ کئی بار امتحان میں پوچھا گیا ہے۔ انیس نے فیض آباد کے ایک مرزا سیدف کے یہاں کی مجلس میں پہل اپنا کہا ہوا سلام سنایا تھا۔ کہاں پر سب سے پہلے سنایا؟ فیض آباد میں۔ انیس انیس کی جو خوراک تھی وہ کم تھی، ان کو ہاضمے کی شکایت تھی، کم خوراک تھے۔ انتقال سے 10-12 سال پہلے ہی ہاضمے کی شکایت کی باعث رات میں وہ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں نا جو رات میں کھانا نہیں کھاتے، انہیں کھانا ڈائجسٹ نہیں ہوتا، یا پھر وہ ہلکا پھلکا کھانا کھاتے ہیں، تو یہ کیا کرتے تھے؟ بادام کو ایسے گھس لیتے تھے اور پھر کھا لیتے تھے۔ اب ہاضمہ اردو جو ہمارے ادیب ہیں نا، کئی ادیب جو ہیں، کئی شعراء جو ہیں جن کے ہاضمہ خراب تھا، تو وہ کون کون ہیں؟ ناسک ہے، انیس ہے اور دبیر ہے۔ ان تینوں کا ہی ہاضمہ خراب تھا، یہ تینوں کیا ہے؟ مرثیہ وہ ہیں۔ انیس مرثیہ پڑھنے سے پہلے خلوت میں آئینے کے سامنے مشق کیا کرتے تھے۔ یہ بھی ایک خاص بات ہے کہ جب وہ مرثیہ پڑھتے تھے کسی محفل میں جانے کے لیے، جانے سے پہلے تو ہم پریکٹس کرتے ہیں نا، انٹرویو دینے جاتے ہیں یا ایگزام دینے جاتے ہیں، تو وہ بھی اسی طریقے سے پریکٹس کرتے تھے، مشق کرتے تھے۔ میر انیس اور دبیر میں معروضہ چشمک تھی۔ میں نے کہا نا کہ 2 کلاس میٹ ہوتے ہیں، تو ویسے ہی ان میں بھی تھی، اور ان میں ادبی چشمک بھی تھی۔ شبلی نعمانی نے ان دونوں میں ادبی چشمک تھی، اسی لیے ان کی شبلی کی ایک تصنیف ہے موازنہ انیس و دبیر۔ تو ان کی جو چشمک ہے نا، ان دونوں کے بارے میں اس کتاب میں دیا ہوا ہے، اس تصنیف میں موازنہ انیس و دبیر۔ موازنہ انیس و دبیر سے اردو ادب میں تقابلی تنقید کی کیا ہوتی ہے؟ آغاز ہوتا ہے، شروعات ہوتی ہے، اور یہ تصنیف شبلی نے 1907 میں لکھی تھی۔ اس میں انیس اور دبیر کے بارے میں بتایا گیا ہے، تقابلی یعنی کہ کمپٹیشن، تقابل بتایا گیا ہے دونوں کی جو مرثیاں گوئی ہے اس کے بارے میں۔ اردو ادب میں تنقیدی کی ابتدا کس سے ہوتی ہے؟ حالی سے ہوتی ہے۔ حالی کی کون سی کتاب ہے؟ مقدمہ شعر و شاعری، جو 1893 میں لکھی گئی تھی۔ میر انیس پر سب سے زیادہ کام کس نے کیا ہے؟ مسعود حسین رضوی ادیب نے کیا ہے، یہ امپورٹنٹ ہے، اسے یاد رکھیے گا۔ روح انیس یہ ایک سوانح ہے، اور اس کے مصنف کون ہیں؟ مسعود حسین ادیب رضوی جو ہیں وہ۔ انیس نے ان پر سب سے زیادہ کام کیا، اس لیے ان کے متعلق یہ والی تصنیف انہوں نے لکھی ہے، یہ امپورٹنٹ ہے۔ کون سی؟ روح انیس کس نے لکھی ہے؟ مسعود حسین رضوی۔ انیس نے لکھنؤ میں پہلی مجلس کرام اللہ خاں کے امام باڑے میں پڑھی تھی۔ انیس کا مستقل قیام لکھنؤ میں امجد علی شاہ کے زمانے میں ہوا تھا۔
اس لیے لکھنؤ میں مرثیہ کا بانی کس کو مانا جاتا ہے؟ انیس کو۔ انیس کی ملاقات غالب سے کہاں ہوئی تھی؟ لکھنؤ میں ہی ہوئی تھی۔ انیس نے ناسک کو جگت استاد کہتے ہیں۔ کون کہتا ہے یہ؟ جگت گرو الگ ہے اور یہ ہے ناسک، یہ ہے جگت استاد۔ ابراہیم عادل شاہ ثانی کو کیا کہا جاتا ہے؟ جگت گرو کہا جاتا ہے۔ دیکھیے آپ کنفیوز نہیں ہو، اس لیے آپ کو یہ بات یہاں پر بتا دی گئی ہے کہ جگت استاد کون ہے؟ ناسک، اور جگت گرو کون ہے؟ ابراہیم عادل شاہ ثانی۔ انیس کی ملاقات محمد حسین آزاد سے 1857 یا 58 میں عظیم آباد کے سفر کے دوران ہوئی تھی۔ عظیم آباد کا پرانا نام پاٹلی پتر ہے، جو ادائیین نے بسایا تھا موریہ سامراج میں، اور عظیم آباد میں کا نام شیر شاہ سوری نے رکھا۔ عظیم آباد جو نام رکھا گیا تھا وہ کس نے رکھا تھا؟ شیر شاہ سوری۔ یہ آپ کو تاریخ سے، ہسٹری سے متعلق ایک انفارمیشن یہاں پہ دی جا رہی ہے۔ اور جب ہندوستان آزاد ہوا تب سے اس کا نام کیا ہو گیا؟ پٹنہ۔ پاٹلی پتر کا پہلے اس کا نام پاٹلی پتر، پھر عظیم آباد، پھر پاٹلی پتر، اور پھر پٹنہ ہو گیا، ٹھیک ہے، اور آج تک پٹنہ ہی ہے۔ دبیر کی طرح میر انیس کے مرثیوں کی حیثیت مسدس ہے۔ مخمس، مسدس، یہ کتنے مصرے والی نظمیں ہوتی ہیں؟ الگ الگ مصرے ہوتے ہیں، ان میں 4، 6، 3، 5 ہے نا، ایسے الگ الگ ہیں۔ تو انیس کے جو مرثیے ہیں ان کی حیثیت کیا ہے؟ مسدس۔ جیسے وہ تھے اکبر الہ آبادی، ان کے نظموں کی جو وہ تھی حیثیت، وہ کیا تھی؟ مخمس، 5 مصروں والی نظم تھی۔ تو ویسے ہی ان کی مرثیوں کی حیثیت کیا ہے؟ مسدس۔ انیس نے فیض آباد، لکھنؤ، عظیم آباد، بنارس اور حیدرآباد کی مجلسوں میں مرثیے پڑھے ہیں۔ انیس عظیم آباد، پٹنہ آتے جاتے بنارس میں رک کر مرثیے پڑھتے تھے۔ ایسا ہوتا ہے نا، ہم کہیں سفر کے لیے نکلتے ہیں، کہیں قیام کر لیتے ہیں، تو یہ ویسے ہی وہاں پہ رک جاتے تھے۔ انیس نے عظیم آباد کا پہلا سفر 1858 میں عظیم آباد کے نامی رئیس نواب سید قاسم علی خاں کے بیٹے سید احمد حسین کے مجلس جہلم میں مرثیہ پڑھنے کی غرض سے کیا تھا۔ یہ محرم کے آس پاس کا جو مہینہ ہوتا ہے، چاند کی تاریخ ہوتی ہے 1 سے لے کر 10 تاریخ، اس بیچ مرثیہ جو کربلا واقعات کربلا ہیں اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ ان دنوں میں سلام پڑھے جاتے ہیں، نوحے پڑھے جاتے ہیں، اور مرثیے پڑھے جاتے ہیں، ان کا بیان کیا جاتا ہے۔ انیس نے حیدرآباد کا سفر کب کیا تھا؟ 1871 میں 6 آدمیوں کے ساتھ کیا تھا، جن میں ان کے 2 بیٹے اور ٹیلس اور سلبیس تھے۔ یہ ان کے 2 جو بیٹے تھے نا، یہ ان کے ساتھ تھے، ٹلبس اور سلبیس، یہ سلبیس، یہ جو 2 ہیں ان کے بیٹے تھے، سلیس۔ اور کب کیا تھا یہ؟ 1871 میں کیا تھا، اور یہ 6 لوگ تھے۔ یہ بھی کئی بار پوچھا جاتا ہے۔ انیس نے صرف ایک بار حیدرآباد کا سفر کیا تھا۔ میر انیس نے دعویٰ کیا ہے عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، یہ 5ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں۔ شبیر یہاں پر امام حسین کو کہا جا رہا ہے، اور 5ویں پشت یہ ایسا یہاں پر کیوں کہہ رہا ہے کہ عمر گزری، مطلب ان کے دادا پر دادا سب نے مرثیہ گوئی کی ہے، سب نے شعر و شاعری کی ہے، اور اب یہ ان کی 5ویں پشت ہے، تو ان کی جو عمر ہے وہ اسی میں گزری ہے، اس لیے انہوں نے یہ شعر کہا تھا۔ میر انیس کے اہم مرثیے نمک خوان، تکلم ہے، فصاحت میری، یہ انیس کا بہت مقبول مرثیہ ہے، اور اس کی حیثیت مسدس ہے۔ اس مرثیے میں 101 بند ہیں، یہ امپورٹنٹ ہے، اسے یاد رکھیے گا۔ نمک جیسے یہ ہے نا، نمک خوان، تو آپ سمجھ جائیے گا یہ انیس کا مرثیہ ہے۔ آج شبیر یہ کیا عالم تنہائی ہے، دست فضا میں نور خدا کا ظہور ہے، جب دن میں سر بلندی علی کا علم ہوا، یہ سارے کیا ہیں؟ ان کے مرثیے ہیں۔ بخارا فارس میں میدان طہور تھا ہور، جب زلف کو کھولے ہوئے لہلائے شب آئی، آمد حرم شاہ در باد میں ہے، جب قطاری مسافت شب آفتاب ہے، فرزند پیغمبر کا آمد پیٹنے کا سفر ہے،
میر انیس کے متعلق کتابیں اور ان کے مصنف۔ یہ جو تھے ہم نے اوپر دیکھے یہ میر انیس کے لکھے ہوئے مرثیے ہیں، اور اب جو ہم دیکھیں گے یہ ان کی کتابیں ہیں جو دوسرے جو ادیب ہیں انہوں نے لکھی ہے۔ سب سے پہلے تو ہے روح انیس، یہ کیا ہے؟ سوانح ہے۔ اس کے مصنف کون ہے؟ مسعود حسین رضوی ادیب، انہوں نے ہی سب سے زیادہ ان پر کام کیا ہے۔ اور پھر ہے احسیات، یہ بھی مسعود حسین رضوی کی ہے۔ انیس یہ سوانح نیت مسعود نے لکھی ہے۔ بابا جانا انیس و دبیر، یہ تقابلی تنقید کی کتاب ہے علامہ شبلی نعمانی کی، یہ بھی ہم نے پڑھی تھی۔ اس کے بعد میر انیس سے تعارف صالح عابد حسین کی ہے۔ فرہنگ انیس طیب حسین نقوی کی ہے۔ انیس سناسی گوپی چند نارنگ کی ہے۔ یہاں پر نیّر مسعود کا ذکر آیا ہے، ان کے متعلق کچھ انفارمیشن ہے، دیکھ لیتے ہیں کہ نیّر مسعود کو سرسوتی سمان ایوارڈ ملا ہے، اور ادب میں اب تک 2 ہی لوگوں کو یہ ایوارڈ ملا ہے۔ پہلا 1996 میں آپ کو معلوم ہوگا شمس الرحمن فاروقی نے، جنہوں نے میرِ کلام کی شرح کی تھی، شعر شور انگیز اس میں ملا تھا، اور دوسرا نیّر مسعود کو ملا ہے۔ اب میر انیس کے متعلق کچھ اقوال ہیں۔ کون بیوقوف کہتا ہے کہ تم محض مرثیہ گو ہو، واللہ تم شاعر گو ہو، اور شاعری کا مقدس تاج تمہارے ہی سر پر زیبر دیتا ہے، خدا مبارک کرے۔ خواجہ حیدر علی آتش نے یہ بات کہی تھی۔ انیس کے ہر لفظ اور ہر محاورے کے آگے سب کو سر جھکانا ہی پڑتا ہے، یہ بات حال ہی نے کہی ہے۔ میر انیس صفائی کلام، لطیف بیان، چاشنی محاورہ، خوبی بندش، حسن اسلوب، مناسب مقام، طرز ادا اور سلسلے کے ترتیب میں جواب نہیں رکھتے۔ محمد حسین آزاد نے کہا ہے، اور یہ بات کس میں کہی گئی ہے؟ آب حیات میں۔ میر خلیق کا لونڈا آفتے ڈھا رہا ہے، خواجہ حیدر علی آتش نے یہ بات کہی ہے۔ میر انیس کے مرثیوں کو مجز بیانی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ انیس کا مرثیہ آج شبی یہ کیا عالم تنہائی ہے، لکھنؤ سے دہلی پہنچا تو شیفتہ نے کہا تھا کہ انیس نے خواہ مخواہ پورا مرثیہ لکھ دیا، یہی ایک مصرع کافی تھا۔ میر انیس نے مرثیہ گوئی کے ساتھ مرثیہ خوانی کو بھی ایک فن دیا ہے، یہ عبدالحلیم شرر نے یہ بات کہی۔ عبدالحلیم شرر جو ہیں تاریخی ناول نگار کی حیثیت سے مشہور ہیں، اور ان کا پہلا جو تاریخی ناول ہے وہ کون سا ہے؟ فردوس بری، انہوں نے بھی ان کے متعلق یہ بات کہی تھی۔ تو یہ میر انیس کے متعلق جتنی بھی خاص اور امپورٹنٹ باتیں تھیں، پوائنٹس تھے، وہ ہم نے آپ کو یہاں پر ان سے روبرو کرانے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ میں آئے ہوں گے، جو کہ آپ کے امتحان کے اعتبار سے خاص اور امپورٹنٹ ہے۔ میر انیس سے متعلق جتنی بھی پوائنٹس ہیں وہ یہاں پر آپ کو بتا دیے گئے ہیں۔ امید کرتے ہیں ہم کہ آپ کے آنے والے امتحان میں اس سے ضرور استفادہ حاصل کریں گے۔ شکریہ۔